वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कंवल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, मैं हूं आपकी होस्ट लाइबा सुमेर और मैं हाजिर हुई हूं हुस्न कंवल का एक बहुत ही रोमांटिक और इन्फॉर्मेशन से भरपूर नॉवेल इंतखाब की किस्त नंबर 9 लेकर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको बारिश पसंद है डॉक्टर? वो बारिश की बूंदों से अपने हाथों का प्याला भरते हुए जावियार को देख पूछने लगी। आज अच्छी लग रही है। उसने सरापा को देखते हुए वो बेसाख्ता गोया हुआ। मुझे बहुत पसंद है। आपको पता है बारिश के वक्त दुआएं कबूल होती हैं, वो मुस्कुराते हुए मुसरत भरे लहजे में बताने लगी। जावियार ने कोई जवाब ना दिया तो वो वापस खिड़की से बाहर की जानिब मतवजा हो गई। कुछ देर की खामोशी के बाद, अगर मैं तुम्हें मांग लूं तो? जावियार के सवाल पर वो हैरत से उसकी जानिब मुड़ी, जबकि जावियार पुरसकून अंदाज में खिड़की से टेक लगाए उस हसीन गुड़िया का अपने सवाल पर हैरत भरा रिएक्शन देख रहा था। तो आप मुझे खुदा से मांगना चाहते हैं? वो आईब्रो उचकाकर तजस्सुस से पूछने लगी। उसकी आंखें सवाल करते वक्त चमक रही थी। तुम चाहती हो मैं मांगू? उसकी आंखों में उभरती हुई चमक सितमगर ने पढ़ ली थी। अगले ही लम्हे सवाल को उसी की जानिब उलट दिया। रामीन, जावियार की भाभी दरवाजा नॉक करते हुए बोली। जी। वो जावियार के सवाल पर लाजवाब हो गई थी, मगर भाभी ने ठीक ठीक वक्त पर आके उसे जावियार के सवाल से बचा लिया। हमारे साथ खाना खा लो नीचे आकर। उनकी दावत पर रामीन इस बात में सर हिलाने लगी। भाभी ब्रो हैं? जावियार आईब्रो उचकाकर पूछने लगा। तुम फिक्र मत करो, मैंने उन्हें समझा दिया है। मैंने कह दिया है उनसे रामीन को थोड़ा वक्त दें, वो हम में ही ढल जाएगी। उनका इत्मीनान भरा जवाब सुनकर जावियार को सुख की सांस आई। शुक्रिया भाभी, वरना मैं तो इन्हें समझा ही नहीं पा रहा था। जावियार शुक्रिया अदा करते हुए बोला। रामीन समझ नहीं सकी थी इन दोनों की मफाहमाना बातों को। चलो जल्दी आ जाओ दोनों, खाना ठंडा हो रहा है। भाभी मुस्कुराकर कहती हुई दरवाजे से ही वापस लौट गईं। तुमने जवाब नहीं दिया। जावियार इसे भाभी के पीछे जाता देख फौरन याद दहानी कराने लगा। आपने अपनी भाभी को बताया नहीं मैं मुस्लिम हो चुकी हूँ? दाल की जगह चना जवाब मिला था। वो समझ गया रामीन रिप्लाई देने का इरादा नहीं रखती। तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो, वो खासा जोर देते हुए बोला। खाने को इंतजार नहीं कराते। रामीन जवाब गुल करते हुए बाहर की जानिब बढ़ गई। भाग लो मुझसे और मेरे सवालों से, मगर कितना भाग सकती हो मिस रामीन? कल निकाह के बाद तुमने मेरे पास खुद आना है। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए मायने खेज अंदाज में कहता हुआ वो उसके पीछे चल दिया। रामीन पहली बार जावियार की फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रही थी। खाने पाकिस्तानी थे, जिन्हें देख वो चौंकी। रामीन चिकन कढ़ाई ट्राई करो, मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है अपने हाथों से। भाभी ने सालन की डिशेस की जानिब बढ़ाते हुए कहा। उनका लहजा निहायत अपनायत भरा था। वो इतनी मोहब्बत से बात कर रही थी कि रामीन उनसे मुतासिर हुए बगैर रह न सकी। रामीन इस बात पर भी काफी एम्बेरस फील कर रही थी कि मेज पर सजे सारे खाने सिर्फ भाभी ने अपने हाथ से उसके लिए बनाए थे, जबकि उनके यहाँ मुलाजमीन की कमी नहीं थी। आप बहुत खूबसूरत हैं विच। मिशराज चेयर पर बैठा बस रामीन को ही फिदा फिदा नजरों से देखे जा रहा था। वो सफेद शॉल से मुकम्मल अपने सर को कवर किए हुए थी, लेकिन उसके बावजूद उसके हुस्न में कोई कमी नहीं आ रही थी। मिशराज के कहते ही जावियार ने अपनी जबान दांतों में दबाई, जबकि रामीन को विच का लफ्ज अपनी तजलील महसूस हुआ, जिस पर वो शिकवे भरी निगाह से मिशराज को देखने लगी। हदीद और उसकी वाइफ माँ मुलाजमीन मिशराज की बात सुन बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी होठों में दबा रहे थे। मैं विच नहीं हूँ, रामीन नाम है मेरा। उसने निहायत नरमी से एहतजाज बुलंद किया मिशराज के सामने। मगर चाचू तो हमेशा ये। अभी मिशराज बोल ही रहा था कि जावियार ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी आवाज दबाई। रामीन ने गुस्से से जावियार को देखा। गलत बात है ना मिशराज, मैंने आपको समझाया था ना, किसी को विच कहना अच्छी बात नहीं। जावियार रामीन के सामने खुद को मासूम साबित करने के लिए मिशराज पर चढ़ाई करने लगा। आपने कब समझाया चाचू? वो निहायत भोलेपन से इस्तफसार करने लगा। उसके सवाल पर रामीन बरहम निगाहों से उसके वजूद को घूरने लगी। अरे रामीन, खाना तो खा लो। रामीन ने वहां मौजूद सबके चेहरों पर एक एक बार नजर दौड़ाई। सबके चेहरों पर दबी दबी हंसी थी, जिसे देख वो काफी शर्मसार होकर खाना बीच में ही छोड़कर चली गई। भाभी ने पीछे से आवाजें भी लगाई, मगर उसने मुड़कर ना देखा। मिशराज, आइंदा तुम रामीन को चाची बोलोगे, भाभी ने मिशराज को सख्त ताकीद करते हुए कहा। साथ साथ जावियार को भी घूर कर देखा। मना कर लाओ उसे, भूखी है वो बेचारी।
زاویار کو واپس کھانے میں مگن ہوتا دیکھ بھابھی رامین کے لیے فکر مند ہو کر زاویار کو گھوری سے نوازتے ہوئے بولی، بھابھی میں لڑکیوں کے نخرے نہیں اٹھاتا۔ وہ قطعی انداز میں اکڑ کر بولا، وہ ہونے والی بیوی ہے تمہاری۔ وہ خاصا جتاتے ہوئے گویا ہوئی، بھابھی آپ کچھ زیادہ ہی فکر مند نہیں ہو رہی ہیں اس کے لیے؟ زاویار لاپرواہی سے کہتے ہوئے روٹی توڑنے لگا، اور تم کچھ زیادہ ہی لاپرواہ، وہ ناراضگی سے کہتی ہوئی اٹھ کر چلی گئی۔ اب یہ بھابھی کو کیا ہوا؟ زاویار الجھ کر حدید کو دیکھ کر بولا، جو اس ساری کنورزیشن میں صرف کھانے پر کنسنٹریٹ کر رہا تھا۔ اس نے لا علمی میں کندھے اچکاتے ہوئے اندازن کہا، اس نے پورے دن محنت کر کے اپنے ہاتھوں سے کھانے بنائے تھے، اور تمہارے سے خفگی کے سبب رامین نے کھانا کھایا ہی نہیں۔ تو بھابھی سے کس نے کہا تھا یہ سب کرنے کے لیے؟ زاویار چڑھتے ہوئے بولا، تم تو رامین کو چھپا کر کمرے میں بیٹھ گئے ہو۔ کسی کو تو رامین کو اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش کرنی ہے نا، اب اسے اس طرح تو نہیں رہنے دے سکتے اپنے ساتھ۔ حدید دانت پیستے ہوئے بولا، آپ لوگوں کو نہیں لگ رہا آپ لوگ کچھ زیادہ ہی بےتابی دکھا رہے ہیں رامین کے معاملے میں؟ زاویار احتجاجن گویا ہوا، کیونکہ وہ ہمارے گھر میں رہ رہی ہے، ہمارے بیچ۔ مشراز ابھی بہت چھوٹا ہے، اگر اس نے مشراز کی ذہن سازی کر دی تو مشراز کی چھوڑو، اگر اس نے تمہاری ذہن سازی کر دی تو تم نے آج تک قادیانیوں کو ٹھیک طرح جانا بھی نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے عقائد کیا ہیں۔ تمہاری ہمارے عقائد سے لاپرواہی ہماری نسلوں کو تباہ کر سکتی ہیں، تم جانتے بھی نہیں ہو۔ وہ ابھی ڈپٹ والے انداز میں زاویار کو دیکھ بول ہی رہا تھا کہ اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی زاویار نے دانستہ طور پر پانی کا گلاس سامنے کی جانب اپنی پوری طاقت سے دے مارا۔ بس کریں برو پلیز، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ نہیں ڈیٹ بول رہے ہوں۔ وہ بہت بھولی ہے، وہ ٹھیک طرح بھی آپ لوگوں سے بات تو کر نہیں پا رہی، ذہن سازی کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر آپ کو مشراس کو لے کر خوف لاحق ہے تو بے شک آپ اسے رامین سے دور رکھیں، مگر رامین پر کسی قسم کا دباؤ ڈالنے کی کوشش مت کیجیے گا، اور یہ بات بھابھی کو بھی سمجھا دیں۔ اگر ہمارے ماحول میں اسے ڈھلنا ہے یا نہیں، اس کا مکمل اختیار میں رامین کو دوں گا۔ گلاس کے ٹوٹنے کی آواز پر حدید بولتے بولتے رکا، جبکہ مشراس سہم کر ٹوٹے ہوئے گلاس کو دیکھنے لگا۔ زاویار غصے سے کہتا ہوا کھانا چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا لہجہ پہلی بار حدید کو چپتا ہوا محسوس ہوا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تم اس کے لیے اپنے گھر والوں سے لڑ رہے ہو؟ حدید بے یقینی کے عالم میں کھڑا ہو کر بولا، میں لڑ نہیں رہا، بس اتنا کہہ رہا ہوں رامین پر کسی قسم کا دباؤ ڈالنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اس کے پاس کوئی دوسری پناہ گاہ نہیں ہے اس گھر کے علاوہ، وہ بہت مجبوری میں یہاں رہ رہی ہے۔ زاویار نے اس بار لہجے میں نرمی لانے کی کوشش کی، مگر انداز قطعی تھا۔ تم اسے نفرت کہتے ہو؟ زاویار ابھی پلٹ کر ایک دو قدم بھی نہ چلا تھا کہ پیچھے سے حدید کے سوال نے اس کے قدم روکے۔ میں اپنا کال واپس لیتا ہوں۔ وہ پلٹ کر حدید کو دیکھ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ وہ واقف تھا جذبات کے تغیرات ہونے کے بھنور میں پھنس گیا ہے۔ اسے اچھی طرح علم تھا وہ دشمن جا کیا مقام رکھتی ہے اس کی زندگی میں۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو رامین منہ بسورے بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی فوراً لیٹ گئی اور کمبل منہ تک اوڑھ لیا۔ دنیا میں بڑے بڑے ڈھیٹ پڑے ہیں جن میں زاویار سر فہرست تھا۔ رامین کی ناراضگی ذرا بھی اثر انداز نہیں ہوئی تھی اس پر۔ آرام سے صوفے پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ آن کر لیا اور کام میں مگن ہو گیا۔ کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ تھک ہار کے رامین نے کمبل سے ہلکا سا منہ نکال کر اسے سخت مہر کی جانب دیکھا، اس سخت مہر کی جانب دیکھا جسے ذرا بھی اس کی ناراضگی سے فرق پڑتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ وہ کام میں اتنا مگن ہو گیا تھا کہ اسے وقت کی خبر ہی نہ ہوئی۔ رات کا 1 بجنے کو تھا۔ رامین دوائیاں لے رہی تھی۔ خالی پیٹ ہونے کے سبب اس کے پورے جسم میں کھچاؤ ہو رہا تھا، جو مزید برداشت کرنا اب اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ رامین کا کہا جملہ زاویار کے کانوں کی سماعت سے ٹکراتے ہی وہ نظریں اٹھا کر اسے بلا تاثر چہرے کے ساتھ دیکھنے لگا۔ آج حدید نے مشراس کو زبردستی روک لیا تھا زاویار کے کمرے میں جانے سے۔ وہ مشراس کو رامین سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ غصہ ختم ہو گیا مس رامین آپ کا؟ وہ نہایت پرسکون انداز میں استفسار کر رہا تھا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے ڈاکٹر، ایک چھوٹے بچے سے مجھے وچ کہلواتے ہوئے۔ زاویار کے سوال نے رامین کو آگ بگولا کر دیا تھا۔ وہ فوراً ہی بھپر کر بولی، تمہیں بھوک لگی تھی شاید، مگر اب لگتا ہے غصے سے ہی پیٹ بھر لوگی۔ زاویار لاپرواہی سے کہتا ہوا واپس لیپ ٹاپ میں کام کرنے لگا۔ تھوڑی دیر تک کمرے میں پھر خاموشی چھائی رہی۔ رامین کا بھوک کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔
اپنے غصے اور انا کو سائیڈ میں رکھ بڑے دھیمے انداز میں بولی۔ ڈاکٹر زاویار کے کان اسی جھمی آواز کے منتظر تھے۔ بولیں، وہ نظریں اٹھائے بغیر گویا ہوا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ 5 منٹ ویٹ کر سکتی ہیں آپ؟ زاویار کے سوال پر وہ بڑی معصومیت سے نفی میں گردن کو جنبش دینے لگی۔ نہیں۔ زاویار اس کا چہرہ دیکھ اپنا کام چھوڑنے پر مجبور ہوا۔ چلو میرے ساتھ۔ زاویار کے کہتے ہی رامین فوراً بیڈ سے اتری۔ اس کے اترنے کی اسپیڈ زاویار کو احساس دلا رہی تھی کہ اسے بھوک نے کس قدر تنگ کیا ہوا ہے۔ زاویار اسے لے کر کچن میں آ گیا تھا۔ اس نے کک سے کم وقت میں جو بھی ڈش تیار ہو جائے وہ بنانے کو کہا۔ مس رامین، آپ کے لیے کھانا تیار ہو رہا ہے، جب تک فروٹ سے کام چلا لیں۔ وہ رامین کے لیے فریج سے فروٹ نکالتے ہوئے بولا۔ رامین فروٹ کھانے کے ساتھ ساتھ کک کو کھانا تیار کرتے ہوئے بھی دیکھنے لگی۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ کک سے سوال کرتی ڈش میں مسالوں کے متعلق، جنہیں سن کر زاویار کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے کوکنگ کا بہت شوق ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جب دونوں کمرے میں آئے تو مشراس کی غیر موجودگی کا رامین کو بہت احساس ہوا۔ مشراس کہاں ہے؟ وہ میرے ساتھ نہیں سوئے گا آج؟ رامین کے سوال پر زاویار نے ایک گہری سانس ہوا میں خارج کی۔ سو جاؤ، وہ آج اپنے کمرے میں سوئے گا۔ زاویار کو اچھی طرح علم تھا کہ حدید رامین کے پاس مشراس کو نہیں آنے دے گا، خاص طور پر تب جب زاویار کھلے لفظوں میں اسے کہہ کر آ گیا ہے کہ وہ رامین کو قادیانیوں کی طرف راغب کرنے کے لیے نہ تو خود کوئی عمل کرے گا اور نہ انہیں کرنے دے گا۔ ہم دونوں یوں، مطلب اکیلے کیسے؟ وہ پریشان ہو کر بے ترتیب انداز میں بولی۔ کل ویسے بھی ہمارا نکاح ہو جائے گا، ایک رات کی تو بات ہے، وہ لاپرواہی سے کہتے ہوئے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ جب وہ واپس آیا تو رامین اپنے ناخن چبا رہی تھی۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی صورت زاویار کے ساتھ ایک کمرے میں اکیلے رہنے کے لیے تیار نہیں۔ بھابھی اور تمہارے برو کیا سوچیں گے میرے بارے میں کہ میں کیسی لڑکی ہوں؟ وہ مجھے غلط سمجھیں گے۔ صرف وہی نہیں، ابھی وہ پریشان ہو کر اپنا سر پکڑے ٹہلتے ہوئے بول ہی رہی تھی کہ زاویار درمیان میں بات کاٹتے ہوئے، اف رامین، آج کے زمانے میں یہ باتیں کون سوچتا ہے؟ پلیز یہ فالتو باتیں سوچنا بند کرو اور سو جاؤ۔ زاویار اپنے منہ تک کمبل اوڑھتے ہوئے جھنجھلا کر بولا۔ ایز اے مسلم میرا آپ کے ساتھ تنہائی میں رہنا ٹھیک عمل نہیں۔ آپ پلیز مشراس کو لے کر آ جائیں۔ وہ روحانسا ہو کر التجائیہ انداز میں گویا ہوئی۔ کہہ دیا نا وہ نہیں آ سکتا، مطلب نہیں آ سکتا۔ پلیز سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ وہ چڑھتے ہوئے منہ سے کمبل ہٹا کر رامین کو دیکھ کہنے لگا۔ پھر اس نے واپس کمبل منہ پر ڈھک لیا۔ ڈاکٹر، وہ روتو سا چہرہ بنا کر اس کے صوفے کے پاس آ کر کمبل ہلکا سا پکڑ اس کے پاؤں کی جانب سے کھینچتے ہوئے بولی۔ رامین، کل صبح میرا نکاح ہے یار، اور میں نہیں چاہتا میری خوبصورت آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکل چمک رہے ہوں، تو پلیز اپنی جگہ پر جا کر بے فکر ہو کر سو جاؤ، کیونکہ مجھے اس وقت تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ ہاں، اس نے سراپا کے کمبل کھینچنے پر وہ چڑھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھا، اسے دیکھتے ہوئے بیزاری سے بولتے بولتے رکا۔ آنکھوں میں ایک دم شرارت ابھر آئی۔ ہاں، اگر تمہارا دل مجھے دیکھ کر بے ایمان ہو رہا ہے تو اور بات ہے۔ اور رامین کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شوخی سے بولا، اگر ایسا کوئی سین ہے تو بتا دو، مجھے میری عزت بڑی پیاری ہے، اسے بچانے کے لیے میں باٹ ٹب میں بھی رات گزارنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ زاویار ڈرنے کی اداکاری کرتے ہوئے بھولا پن چہرے پر سجائے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ہونٹوں میں دباتے ہوئے بولا، گڈ آئیڈیا۔ زاویار کی بات سن بجائے غصہ ہونے کے وہ چٹکی بجاتے ہوئے مسرت بھرے لہجے میں بولی، کیا آئیڈیا؟ زاویار سمجھ گیا تھا اس نے مذاق میں ہی صحیح مگر اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار لی ہے۔ وہ ڈرتے ہوئے استفسار کرنے لگا، او ہیلو، سوچنا بھی مت، میں باتھ ٹب میں جا کر نہیں سوؤں گا۔ رامین نے آنکھوں ہی آنکھوں میں التجا کی، جس پر وہ فوراً احتجاج زوروں شوروں سے بلند کرنے لگا۔ صرف ایک رات کی تو بات ہے، پھر کل نکاح ہو جائے گا، میں دوسرے کمرے میں شفٹ ہو جاؤں گی، آپ آرام سے اپنے بیڈ پر سوئیے گا۔ رامین صوفے کے کارنر پر بیٹھتے ہوئے التجائیہ انداز میں بولی۔ زاویار کو اس کی معصومیت پر شدت سے حیرت ہوئی۔ تمہیں واقعی لگتا ہے میں اتنا بڑا الو ہوں کہ نکاح کے بعد تمہیں دوسرے کمرے میں شفٹ ہونے دوں گا؟ زاویار کی حیرت اس کے لہجے میں نمایاں ظاہر تھی۔ آپ نے ہی تو صبح کہا تھا نکاح کے بعد مجھے دوسرے کمرے میں شفٹ ہونے دیں گے، رامین تیزی سے بولی۔ وہ تو میں نے تمہیں اعتماد میں لینے کے لیے کہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا تم اتنی بھولی ہو کہ واقعی اسے سچ سمجھ بیٹھو گی۔ وہ صوفے سے کمر لگاتے ہوئے اس نادان لڑکی کو دیکھنے لگا جسے اپنی باتوں میں گھمانا اس کے لیے آج بھی کوئی مشکل عمل نہیں تھا۔ ڈاکٹر، آپ بہت جھوٹے ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بے ساختہ بولی۔
شکریہ. وہ ڈٹائی سے مسکراتے ہوئے شکریہ ادا کرنے لگا. اب جاؤ, مجھے سونے دو, ویسے بھی کل پوری رات جاگنا ہے مجھے. وہ مفاہمانہ انداز میں رامین کو چھیڑتے ہوئے ایک آنکھ دبا کر مسکراتے ہوئے واپس لیٹنے لگا. ڈاکٹر, آپ باتھ ٹب میں سونے جا رہے ہیں یا نہیں؟ وہ گھوری سے نوازتے ہوئے استفسار کرنے لگی. زاویار نے جس موضوع کو گل کرنے کے لیے اتنی باتیں کی تھی, رامین اسے واپس گھسیٹ لائی تھی. نہیں, وہ دو ٹوک انداز میں بولا. اوکے, پھر میں جا رہی ہوں. وہ اعلانیہ بڑے بھرم سے کہتی ہوئی اپنا تکیہ اٹھا کر واش روم کی جانب بڑھنے لگی. اسے گمان تھا کہ زاویار اسے روک لے گا. اوکے, گڈ نائٹ. وہ زاویار تھا, پورے تھائی لینڈ میں اپنے نام کا ایک. مسکرا کر الوداعی ہاتھ ہلاتے ہوئے کہنے لگا. آپ مجھے روکیں گے نہیں؟ رامین واش روم کے دروازے تک اس امید میں رہی کہ وہ آ کر روک لے گا, مگر یہ دیکھ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں کہ وہ تو مزے سے کمبل منہ پر ڈالے سونے کی تیاری کر رہا تھا. آخر کار اسے خود ہی واپس زاویار کے پاس آ کر غیرت دلانی پڑی. میں ایک لڑکی ہوں, تمہیں ہی شوق آ رہا ہے تو جاؤ انجوائے کرو باتھ ٹب میں. نائٹ. میں کیوں روکنے لگا؟ وہ کمبل منہ سے ہٹا کر سیدھا بیٹھتے ہوئے دنیا جہاں کی معصومیت اپنے چہرے پر سجا کر گویا ہوا. مجھے کوئی شوق نہیں آ رہا, ہم ایک کمرے میں نہیں سو سکتے, اس لیے یہ حل نکال رہی ہوں. وہ خاصا جتاتے ہوئے بولی. ایک کمرے میں سونے میں کیا برائی ہے؟ مجھے ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. زاویار جھنجھلاتے ہوئے رامین کو دیکھ گویا ہوا. ہم نہیں سو سکتے, وہ قطعی انداز میں بولی. تو جا کر سو جاؤ پھر باتھ ٹب میں, مجھے کیوں تنگ کر رہی ہو؟ وہ اس بار خاصا چڑھتے ہوئے کہنے لگا. کیونکہ آپ میرے فیوچر ہسبینڈ ہیں, کل نکاح ہے ہمارا. آپ کی غیرت یہ گوارا کر لے گی کہ آپ کی ہونے والی وائف پوری رات باتھ ٹب میں سوئے؟ وہ ایموشنل بلیک میل کرنے لگی تھی. اف, تم نے تو جیسے قسم کھا رکھی ہے میرا سکون و چین برباد کرنے کی. زاویار کام کر کر کے تھکن سے چور ہو رہا تھا. وہ بس اب سونا چاہتا تھا. اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ رامین اسے سونے نہیں دے گی اپنے ساتھ کمرے میں. اسی لیے جھنجھلا کر اپنا تکیہ ہاتھ میں اٹھا کر کھا جانے والی نگاہ سے رامین کو گھورتے ہوئے کھڑا ہوا. تمہیں تو میں کل بتاؤں گا مس رامین. وہ حسن سراپا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دانت پیستے ہوئے کہہ کر واش روم کی جانب بڑھ گیا. آپ کا باتھ ٹب کافی خوبصورت اور بڑا ہے, اس میں 2-3 بندے سو جائیں اتنی جگہ ہے. آپ آرام سے کھل کر سوئیے گا, صوفے پر سونے میں مشکل ہوتی ہوگی آپ کو. رامین کے مسکرا کر کہتے ہی زاویار کا دل چاہا اس لڑکی کا حشر کر دے, جبکہ وہ بیچاری تو دلجوئی کی نیت سے کہہ رہی تھی. رامین کے سو جانے کے بعد وہ دبے پاؤں واپس کمرے میں چلا آیا. مجھے یقین نہیں آتا کتنی آرام سے سو رہی ہے یہ, اور میں پاگل ہوتا پھر رہا ہوں. رامین کمبل سے مکمل خود کو کور کیے ہوئے تھی. اسے آرام سے سوتا دیکھ کڑتے ہوئے بولا. وہ صوفے پر واپس لیٹ گیا. بس آج کی رات اور, پھر تم میری ہوگی. زاویار نے اس کے کمبل سے لپٹے وجود کو تکتے ہوئے مسکرا کر کہا, پھر آنکھیں موند لی. دونوں کی ہی زندگی کل بدلنے والی تھی. دونوں کی ہی آنکھوں میں خواب تھے, سنہرے خواب, حسین زندگی کے خواب, رنگوں سے بھرے خواب. دروازہ نوک ہونے کی آواز پر زاویار کی آنکھ کھلی. کیا ہوا؟ اتنی صبح کیوں ڈور بجا رہے ہو؟ زاویار کی آنکھیں ابھی بھی نیند کے خمار میں تھیں. وہ آئی برو اچکا کر استفسار کرنے لگا. سر, بڑی میم نے رامین میم کے لیے سامان بھجوایا ہے. ملازم زاویار کے آگے سامان بڑھاتے ہوئے بولا. اوکے. زاویار سامان لے کر اندر آ گیا. سامان بیڈ کے دوسرے سائڈ پر رکھ کر واپس صوفے کی جانب بڑھنے لگا. واو, بہت خوبصورت ہے. زاویار کی آنکھ اس بار رامین کی آواز پر کھلی. زاویار نے اپنے منہ سے ہلکا سا کمبل ہٹا کر آنے والی آواز کی سمت دیکھا. وہ اس نے مجسم سفید فراک خود پر لگا کر آئینے میں اپنا جائزہ لے رہی تھی. زاویار اس کے چہرے کے کھلتے ہوئے رنگ دیکھ کر اندازہ لگا سکتا تھا کہ اسے بھابھی کی بھیجی ہوئی سفید فراک بہت پسند آئی ہے. بھابھی کی بھیجی ہوئی جیولری میں سے بندیا نکال کر وہ اپنی روشن پیشانی پر لگا کر اترانے لگی. وہ دشمنے جہاں زاویار کا دل دھڑکا رہی تھی. زاویار اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا. اف, کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر سارا کا سارا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تمہیں پورے دن دیکھ کر بھی دل نہیں بھرتا تو سوچتا ہوں تمہیں بن دیکھے اب گزارا کیسے ہو سکتا ہے. زاویار اسے آئینے کے عکس میں دیکھ کر فدا ہو رہا تھا. ڈاکٹر تو سو رہے ہیں نا؟ اس نے پوچھے مڑ کر زاویار کو دیکھا, جو اس کے مڑتے ہی آنکھیں موند چکا تھا.
زاویار کی شال جس سے وہ سر کور کیے ہوئے تھی وہ سر سے ہٹا کر کندھے پر ڈال لی، بالوں میں بندھا ہوا جوڑا کھول کر بندیا اچھی طرح سیٹ کی۔ اس کی دودھیا رنگت پر وہ لال رنگ کے نگوں سے جڑی بندیا الگ ہی چمک رہی تھی، اتنی حسین، اتنی معطر، اتنی پاکیزہ، وہ جنت کی حور معلوم ہو رہی تھی اس وقت زاویار کو۔ زاویار سانس لینا تک بھول بیٹھا تھا۔ کیا آپ کو ڈاکٹر زاویار سے نکاح قبول ہے؟ وہ آئینے میں دیکھ کر خود ہی سے پوچھنے لگی۔ اپنے ہی سوال پر وہ جھپ گئی تھی، گال گلابی اور آنکھیں چمک رہی تھی۔ اس کا ڈاکٹر کہنا پہلی بار زاویار کو احساس دلا رہا تھا کہ رامین اسے ڈاکٹر سمجھتی ہے، جو ایک فریب، ایک جھوٹ جو اس نے صرف رامین کو شیشے میں اتارنے کے لیے بولا تھا۔ ایک عجیب سی اداسی نے پورے دل کو گھیر لیا۔ وہ فوراً ہی اٹھ بیٹھا۔ اسے اٹھتا ہوا دیکھ رامین نے تیزی سے شال سے سر کور کیا اور اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ ناشتے کے وقت بھابھی نے رامین کے لیے اسپیشل انتظام کر رکھا تھا، جو رامین کو بہت اچھا لگا تھا۔ اوپر سے ان کا شیرنی جیسا میٹھا لہجہ۔ رامین، تمہیں ڈریس پسند آیا؟ بھابھی کے محبت سے پوچھتے ہی وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ جی بھابھی، بہت پیارا ہے، مجھے خوشی ہوئی تمہیں پسند آیا، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تمہارے نکاح میں ڈیڈ شامل نہیں ہو سکیں گے، بہتر یہی ہے کہ نکاح کی تاریخ آگے بڑھا دو زاویار۔ حدید جوس کا گلاس ہاتھ میں پکڑ کر زاویار کو دیکھ سنجیدگی سے بولا۔ نہیں، نکاح آج ہی ہوگا، میں اپنے سارے فرینڈز کو انوائٹ کر چکا ہوں۔ زاویار واقف تھا حدید نکاح روکنا چاہتا تھا دارم صاحب کے واپس آ جانے تک۔ تم نکاح کر رہے ہو زاویار، وہ بھی ڈیڈ کے بغیر؟ حدید مسلسل کوشش کر رہا تھا نکاح روکنے کی، اس نے جذباتی ہو کر کہا۔ وہ ایموشنل بلیک میل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ حدید کی بات سنتے ہی زاویار کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ برو، جب آپ کا نکاح بغیر میری موجودگی کے ہو سکتا ہے تو میرا نکاح ڈیڈ کی موجودگی کے بغیر کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ پلیز یہ ٹاپک بند کریں، نکاح آج ہی ہوگا، اور وہ بھی اپنے مقررہ وقت پر، زاویار خاصا جتاتے ہوئے بولا۔ اس کی آواز میں دبا دبا غصہ چھلک رہا تھا، جو وہاں موجود ہر شخص نے محسوس کیا تھا۔ تھوڑی دیر تک پورے ماحول پر خاموشی چھائی رہی۔ سنیں، آپ کا ارادہ پکا ہے اس سال حج کرنے کا؟ بھابھی حدیث سے پوچھنے لگی۔ ہاں بالکل پکا ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں تمہارے ساتھ ہی کروں۔ حدید کے کہتے ہی وہ بے ساختہ بولی نہیں بھائی، آپ جائیں، سعودی عرب والے لعنت دلواتے ہیں حضور کو، جو میں نہیں دے سکتی۔ بھابھی کا جملہ سنتے ہی رامین کے کان کھڑے ہوئے۔ حضور کو لعنت؟ رامین بے یقینی سے منہ میں بڑبڑائی۔ اس نے ڈاکٹر وجدان کی بک میں یہ بات پڑھ رکھی تھی کہ سعودی عرب جانے کے لیے قادیانی اپنے پاسپورٹ پر لکھتے ہیں کہ وہ قادیانی نہیں، اور ساتھ ساتھ مرزا احمد پر لعنت بھی بھیجتے ہیں۔ اسے علم تھا قادیانی لوگ مرزا احمد کو حضور کے نام سے پکارتے ہیں۔ رامین ہکا بکا نگاہوں سے زاویار کو دیکھنے لگی، پھر اس میز پر سجے سارے کھانوں کو۔ اسے ڈاکٹر وجدان کا بچپن کا قصہ یاد آ گیا تھا، جو انہوں نے اپنی بک میں شیئر کیا تھا۔ میں بہت چھوٹا تھا، ہمارے گھر کچھ مہمان آئے، دادا نے انہیں بڑی عزت و محبت سے اپنے ساتھ کمرے میں بٹھایا، مجھ سے کہنے لگے، جاؤ اپنی دادی کو کہو ہمارے خاص مہمان آئے ہیں۔ دادا کے کہتے ہی میں دادی کے پاس گیا، انہیں بتایا کہ دادا نے کہا ہے ہمارے خاص مہمان آئے ہیں۔ میں اس وقت نہیں جانتا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ میں نے اپنی دادی کو شربت بناتے دیکھا، پھر جب شربت بالکل تیار ہو گیا تو دادی نے ان دونوں گلاس میں تھوک دیا اور واپس چمچہ چلا دیا۔ یہ دیکھ کر میں فوراً بولا، دادی یہ کیا گندی حرکت کی ہے تو نے؟ جس پر مجھے دادی چپ کرانے لگی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم جنتی ہیں اور باہر بیٹھے لوگ جہنمی۔ ہم اپنی نفرت کا اظہار ان سے اسی طرح کرتے ہیں۔ دادا کو دے کر کہنا یہ شربت خاص مہمانوں کے لیے ہے۔ وہ قصہ یاد آتے ہی رامین کا ان سارے کھانے کو دیکھ کر جی متلی ہونے لگا، اسے الٹی آنے لگی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر تیزی سے اٹھ کر بھاگی۔ باقی سب رامین کو حیرت سے بھاگتا ہوا دیکھنے لگے۔ او، تو اس لیے جلدی ہے تمہیں نکاح کرنے کی؟ حدید اور اس کی وائف غلط مطلب اخذ کر گئے تھے رامین کی الٹی آنے کا۔ اب سمجھ آ گیا نا آپ کو؟ زاویار نے ان میاں بیوی کی غلط فہمی کو دور نہیں کیا۔ زاویار کو یقین تھا کہ اب حدید نکاح روکنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ میں اسے دیکھ کر آتا ہوں، زاویار کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ ہاں ہاں جائیں، اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ بھابھی فکرمند لہجے میں بولی۔ ضرور۔ زاویار اس بات میں سر ہلا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اف، یہ کیا کیا تم نے زاویار؟ حدیث سر پکڑتے ہوئے پریشان ہو کر۔
بولا اسے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے محسوس ہوئے، اب وہ نکاح روکنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔